पड़ोस। पलवशा जी बात तो सुने। कुतुब खान अपनी बेगम के पीछे किचन में दाखिल हुए। माड़ा हमें एक बार बोल दिया है, हम इस काली को नहीं ब्याह के लाएंगे तो नहीं लाएंगे। अपनी घेरेदार फ्रॉक को घुटने से पकड़ के चलते वो शान से किचन में रखी कुर्सी पे बैठे। साथ मुलाजमा को इशारा किया कि चाय रखे। क्या बुराई है इस बच्ची में, इतनी प्यारी है, फिर हमारी बच्ची की सहेली भी है। इनका खास वक्तों वाला लहजा था। पलवशा बेगम खुद पठान नहीं थी, लेकिन इतना अरसा पूरे 30 साल पठानों के साथ रह रह के वो भी वैसे ही हो गई थी। कुतुब खान खास 2 भाई थे। बड़े भाई पिंडी होते थे और वो खुद पेशावर रहते थे। आगे इनके भी 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा जो इन्हें किस्मत से ही नजर आता था, और छोटी बेटी वो भी किस्मत से ही घर टिकती थी, वरना 24 घंटे पड़ोसियों के घर पाई जाती। अच्छा ठीक है, अगर तुम कहता है तो हम अपने बेटे से पूछेगा। अगर वो मान गया तो हम अपने चांद से बेटे के लिए वो काली लड़की ब्याह लेंगे। ऐसे अंदाज में कहा गया कि पास खड़े कुतुब खान की हंसी निकलते निकलते बची। मुझे यकीन है कि मेरे बेटे को वह लड़की कभी पसंद नहीं आएगी। फिर खुद को तसल्ली देते बात जारी रखी। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। दिल में सोचते खान साहब पुरसुकून हुए। बस अब तुम देखती जाओ पलवशा खान, मैं करता क्या हूँ। मुस्कुरा के अपनी अकड़ू बीवी को देखा। पलवशा लोग 3 बहन भाई थे, 2 भाई और वो 1 बहन। बड़े भाई की वफात हो गई तो इनकी बेवा अपने भाइयों के पास जा बसी। छोटे भाई अपनी बीवी बच्चों समेत बराबर वाले घर में मुकीम थे। कहने को तो वो भाई थे, लेकिन पलवशा इन्हें किसी खातिर भी ना समझती थी। इनके बच्चों और बीवी से खास इस किस्म का बैर था। खान साहब इन्हें हमेशा ठंडा रखने की कोशिश करते थे। क्या करती है पलवशा, पठान मैं हूँ और गुस्सा तुमको आता है। अक्सर इस फिक्रे से वो इनका मजाक भी उड़ाते थे। हाँ आता है ना गुस्सा, सबको आता है। हम पंजाबियों का गुस्सा तो बहुत खतरनाक होता है। हाँ जानता हूँ, इतना खतरनाक कि अपने भाई के बच्चों के खिलाफ हुई बैठी है आप। दिल में सोचते वो इन्हें देख रहे थे, जो अब चाय में चम्मच से चीनी मिक्स कर रही थीं। टेस्ट कैसा हुआ? डिनर करते रईस ने बाबा के सामने ऐसे पूछा जैसे वो कोई बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा हो और इश्वे का नवाला हलक में अटका। हाँ बताओ कैसा हुआ? बाबा ने भी अब रुक के इसे देखा। मम्मा ऑलरेडी से घूर रही थी, जो इनकी बात को इग्नोर करके दोबारा से खाने की तैयारी में थी। अच्छा हुआ है बस। बस? रईस ने इसे हैरानी से देखा। पहले तो कभी अच्छा नहीं हुआ। तुम छोटे हो ना तो छोटे हो। ओके, इश्मे ने उंगली उठा के इसे वार्न किया। मेरे मामलात में ऐसे बोलते हो जैसे मेरे छोटे नहीं बड़े भाई हो। भाई छोटे हो या बड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने टेस्ट की बात गोल मत करो। शाबाश, मम्मा ने इसे बोला। कहा तो है अच्छा हो गया है। हाँ जैसे पहले अच्छा होता है ना। सारी क्लास में तुम एक ही हो जो मुंह उठा के दरवाजे के सामने खड़ी होती हो। मेरे दोस्त मुझ पे हंसते हैं। हाँ तो नहीं करता ना मेरा पढ़ने का दिल। और चमच पटक के खड़ी हुई। तमीज से, बाप सामने बैठा है। आयशा बेगम ने एक सख्त घूरी से नवाजते याद दिलाया। मम्मा इसने पहले शुरू किया है। खाना भी नहीं खाने देते। वो बनाते वो वापस बैठ गई। आपसे ही सीखते हैं बच्चे। अब हमीद साहब ही मैदान में उतरते थे। आप अपने बच्चों के सारे ज़िंदगी सामने मुझसे लड़ती झगड़ती रहीं। बच्चों ने भी तो वही कुछ सीखना है ना। हाँ अब सारा इल्ज़ाम मेरे सर पे डाल दें। मैं ही बुरी हूँ इस घर में। वो भी खाना छोड़ चुकी थी। कसूर आपका है तो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ ना। बच्चों को तमीज़ आपने सिखानी थी या मैंने? दोनों ने। औलाद माँ की बात कम ही मानती है, और आपने इनको इतनी अकल नहीं दी कि बाप के सामने खामोश हो जाया करो। खाना खा के हाथ साफ करते वो उठ खड़े हुए। मैं कमरे में जा रहा हूँ, चाय भिजवा देना। साथ ही ऑर्डर देते वो अपने कमरे की तरफ चले गए। सवाए रईस के किसी ने भी खाना सुकून से नहीं खाया था। अगले दिन ना इज़्ज़त कॉलेज गई थी और ना ही इश्वे। सुबह का वक्त तो जैसे तैसे करके इश्वे ने निकाल ही दिया था। एक्चुअली इनके पास फ़ोन नहीं था, वरना वो इसे टेक्स्ट कर देती। 10 बजे तक तो वो सब्र करके बैठी रही। 10 होते ही वो मम्मा को बता के पड़ोसी का दरवाज़ा बजा रही थी, जो 2 सेकंड में गार्ड ने खोल दिया था।
السلام علیکم خان بابا۔ اندر آئی تو عزت کے بابا جان سامنے ہی لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کے مسکرائے۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میری بیٹی؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے خوش دلی سے پوچھا۔ ابھی تک تو ٹھیک ہوں خان بابا، لیکن آپ کی بیوی کے جو بھائی ہیں نا، عنقریب میرا بھٹتا بنا دیں گے۔ رازداری سے آگے ہو کے بتایا۔ کیا مطلب؟ ہم کو سمجھ نہیں آیا۔ حیران ہوتے خالص وقتوں والے لہجے میں کہا۔ بات دراصل یہ ہے خان بابا، آپ کو تو پتہ ہے نا میں کتنا پڑھتی ہوں۔ معصوم شکل بنائی۔ لیکن پھر بھی میرے ٹیسٹ میں مارکس عزت جتنے اچھے نہیں آتے۔ وہ سردگی سے دیکھتے منہ بسوڑا۔ تو اب بابا کو رئیس کے بچے نے کان پیستے بتا دیا ہے کہ میرا ٹیسٹ ہوا ہے، اب پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کچھ نہیں ہوگا میرا بچہ، تو بہت محنتی ہے۔ جی ہاں، آپ کا بچہ تو ہے، لیکن یہ خود نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور ہمدردی بٹورتی، ون اینڈ اونلی اکلوتی پھپھو جان تشریف لے آئیں۔ السلام علیکم پھپھو۔ عشوے ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ رعب سے کہتے وہ خان بابا کے برابر بیٹھ گئیں۔ وہ عزت سے ملنا تھا۔ ان کا رویہ ہمیشہ سے عشوے کے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا، سخت کھڑا ہوا۔ وہ تو سو رہا ہے، تم جاؤ، جب وہ جاگے گا تو تم سے مل لے گا۔ ابھی تو جاگ رہا تھا۔ خان بابا کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا اسے ایسے جانے پہ بولنے کا۔ میں بعد میں آ جاؤں گی۔ بمشکل مسکراتے وہ تیزی سے اٹھ کے باہر آئی تھی۔ لون عبور کرتے وہ بمشکل خود کو کنٹرول کرتے گیٹ عبور کر گئی۔ اوفو، سامنے سے آتی مہابیر کی گاڑی کو دیکھ کے اور الجھی ہوئی۔ اب یہ نواب صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اس گھر میں دو لوگ بہت اچھے تھے اور دو بہت نکچڑے۔ پھپھو اور مہابیر دونوں نکچڑے اور غصے کے تیز تھے، جبکہ عزت اور خان بابا نرم مزاج اور محبت کرنے والے۔ اپنے گیٹ سے اندر داخل ہوتے اسے اب خود ہی اپنے ٹیسٹ کی سیٹنگ سوچنی تھی۔ پھر کمرے میں آ کے کل والے سارے سوال دہرائے جو میم نے ٹیسٹ پہ دیے تھے۔ ان کے آنسرز بک سے دیکھ کے ایک اور شیٹ پہ اتارے اور پھر خود ہی ریڈ پوائنٹ سے چیک کر کے خود کو ہی ایکسیلنٹ دیا۔ شاباش عشوے، تو کتنی ذہین ہے۔ خود کو داد دیتے چیک شدہ شیٹ کو سیٹ کر کے فولڈر میں رکھا اور لیٹ گئی۔ اب اسے کل رئیس سے بچنا تھا، جس کے مطابق اگر میم باہر بھیج دیتی تو لازمی طور پر اسے پتہ چل جاتا، کوئی نہ کوئی اسے ضرور بتا دیتا، اگر وہ خود نہ بھی دیکھتا تو۔ چلو کل کی کل دیکھیں گے۔ آنکھیں بند کرتے وہ لمبی تان کے سو گئی۔ السلام علیکم موڑے۔ عزت جو ابھی دوپہر کے 2:30 بجے اٹھ کے باہر آئی، سامنے ہی پلوشہ بیگم بہت خوشگوار موڈ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میرا شہزادی اٹھ گیا ہے؟ پیار سے اسے اپنے پاس بلایا۔ جی موڑے۔ حیرت سے انہیں دیکھا، ورنہ وہ تو اسے اتنی لیٹ جاگنے پہ اچھی خاصی ڈانٹ سے نوازتی تھیں۔ صبح تمہارا دوست آیا تھا، پھر ڈرامہ دیکھتے اسے بتایا۔ کون؟ عشوے؟ ایک وہی تو دوست تھی جو اس کی کبھی بھی آ سکتی تھی۔ ہاں عشوے، منہ کڑوا کر کے اس کا نام لے ہی لیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ پتہ نہیں، ہم نے تو صاف صاف کہہ دیا جب تم جاؤ گی تو اس سے مل آؤ گے۔ ریموٹ سائڈ سے اٹھاتے آواز آہستہ کی کہ کمرشل بریک آ گیا تھا۔ آپ اسے میرے کمرے میں بھیج دیتی موڑے، اسے کوئی کام ہوگا۔ سر صوفے سے ٹکاتے کہا۔ اب تو انہوں نے اسے وہاں بھی جانے نہیں دینا تھا، صاف لفظوں میں منع نہیں کرتی تھی، لیکن عین جب وہ جانے لگتی اسے کام لگا دیتی۔ یہ کر دو، وہ کر دو، پانی پلاؤ۔ اب تو وہ کوشش ہی نہیں کرتی تھی ان کے سامنے جانے کی۔ تم چلا جاؤ اگر جانا ہے تو، اس کا چہرہ دیکھتے اجازت دی۔ نہیں، پھر بعد میں جاؤں گی یا کل۔ اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ موڑے نے ایک پرسکون سانس خارج کی۔ تمہاری بھائی بھی آئی ہوئی ہے، اس سے ملو جا کے۔ سچ میں؟ اوفو، اب بتا رہی ہیں آپ؟ پورے 4 ماہ بعد وہ گھر آئے ہیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کے اوپر بھاگی تھی جہاں اس کا روم تھا۔ ان کی حویلی کی طرز کا گھر تھا، لیکن تھا 15-20 مرلوں کا، بہت زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اسی میں باہر کافی پودے، گیراج اور بیک سائڈ پہ سوئمنگ پول بھی بنا تھا، چھوٹا سا۔ اوپر والا پورشن مہابیر کے قبضے میں تھا، جہاں اس نے اپنا چھوٹا سا کچن، جم
اتھلیٹ کا بہت سارا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک الگ کمرہ جیسے فٹ بال گراؤنڈ کی طرز سے بنایا گیا تھا وہ بھی تھا، اور اوپر والے پورشن میں تب ہی جانے کی اجازت ہوتی جب وہ خود گھر موجود ہوتا، ورنہ اس کے لاؤنج کا دروازہ بند ہی رہتا تھا۔ ہیلو، دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ ایسے ہی اندر داخل ہوئی، لیکن وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ اوہو، یہاں نہیں ہے۔ پھر دوسرے روم میں آئی۔ اس کا دروازہ لاک تھا۔ یہی ہوں گے، لیکن کیا فائدہ، وہ یقیناً سائیکلنگ کر رہا ہوگا اور ساتھ کان میں ہینڈ فری ٹھوسے ہوئے ہوں گے۔ آواز تو جانی ہی نہیں، سو منہ بناتے واپس آ گئی۔ ان سے بندہ تب ہی مل سکتا ہے جب وہ خود چاہے موڑے۔ دل براشتہ ہوتے واپس ٹی وی لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، سو رہی تھی کیا؟ نہیں، جم میں تھے۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا یا موڑے؟ اور اٹھو دیر سے، ابھی جا کے پھر سو جاؤ، کیونکہ اب تم اس سے شام کو ہی ملو گی۔ وہ جم کر کے سوئے گا۔ جلے پہ اور نمک چھڑکنے کا کام کیا۔ عزت انہیں خوشمگین نظروں سے دیکھتے اٹھ کے کچن میں آ گئی۔ کچھ کھا پی لیتے ہیں، بڑے لوگ تم جیسوں سے نصیبوں سے ہی ملیں گے۔ فریج کھولتے وہ اندر ہی اندر کھڑک رہی تھی۔ تم کل ہمارے گھر آئی تھی نا؟ اگلے دن صبح صبح ہی عزت نے سلام کے بعد پوچھا۔ ایک کالج وین پہ آتی تھی اور عزت ڈرائیور کے ساتھ۔ خان بابا نے بہت کوشش کی تھی عزت اور اشوے دونوں ساتھ چلی جایا کریں، کالج وین پہ ہی صحیح، لیکن نہ موڑے مانی تھی اور نہ ہی عائشہ بیگم۔ آئی تھی، لیکن پھپھو نے کہا تم سو رہی ہو۔ بیگ اتار کے سیٹ کو بیگ کے ساتھ ہی صاف کرتے سائڈ پہ رکھا، پھر اپنی سیٹ پہ بیٹھی۔ عزت نے گھور کے دیکھا، لیکن اس کا یہ روز کا کام تھا۔ کیا کام تھا، ابھی بتا دو۔ عزت نے بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ٹیسٹ کا ہی کہنا تھا، آج ملنے ہیں نا، تو میں کوئی جگاڑ لگانے کا سوچ رہی تھی۔ بس جگاڑ ہی لگاتی رہنا، پڑھنا مت۔ پڑھتی تو ہوں، اب پلیز تم شروع مت ہو جانا۔ اسے گھورتے اپنا فولڈر کھولا، پھر ٹیسٹ چیک کیا جو اس نے گھر سے لکھا تھا، تسلی کر کے واپس ڈیسک پہ رکھ دیا۔ اوئے، تم لوگوں کو پتہ ہے، میم نے آج ٹیسٹ پوری اسمبلی کے سامنے دینے ہیں۔ ایک لڑکی جو ابھی روم میں داخل ہوئی تھی اپنی دوست کو بتانے لگی تو اشوے نے سن لیا۔ کیا؟ اس کی تو چیخ ہی نکل گئی۔ مطلب سارا پلان چوپٹ؟ تمہیں کیا ہوا؟ عزت سمیت وہاں موجود تمام لڑکیوں نے اسے گھوڑا۔ کچھ نہیں، وہ بس رو دینے کو تھی۔ مر گئے یار، سر بیگ پہ ٹکاتے بس رونے ہی لگی تھی۔ کچھ بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا۔ عزت نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے واپس سیدھا کیا۔ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی، اب میری سب کے سامنے انسلٹ ہوگی۔ آہستہ سے عزت کے کان میں بتایا۔ یار میں اتنی نالائق کیوں ہوں؟ بے بسی سے سوچتے سب کو دیکھا۔ کوئی بھی اتنی پریشان نہیں تھی جتنی وہ تھی۔ کوئی بھی نالائق نہیں ہوتا یار، کچھ نہیں ہوتا، رئی سے میں بات کروں گی، وہ نہیں بتائے گا، تم پریشان مت ہو۔ اور اگر بتا بھی دے گا تو کیا ہوگا، کون سا انکل تمہیں ماریں گے، بس انسلٹ ہی کریں گے نا۔ اسے تسلی دیتے سمجھایا، لیکن وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ میم ٹیسٹ کہاں رکھتی ہیں؟ آہستہ سے بڑبڑاتے سوچا، یقیناً اسٹاف روم میں پڑے ہوں گے، جب اسمبلی ہو رہی ہوگی تب۔ یس، عزت کو تو وہ سن ہی نہیں رہی تھی، وہ تو اپنا ہی سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سر درد کا بہانہ کرتے وہیں لیٹ گئی۔ عزت نے بھی زیادہ فورس نہیں کیا۔ اسمبلی میں نہیں آؤ گی؟ بل ہونے کے بعد اسے پوچھا۔ آؤں گی، تم جاؤ۔ پھر سب کے جانے کے بعد چپکے سے اس نے اپنا ٹیسٹ نکالا اور کلاسز کے پیچھے سے ہوتے اسٹاف روم کی طرف بڑھی۔ تمام بچے اسمبلی ہال میں جمع ہو چکے تھے اور میمز بھی وہیں تھیں۔ سب سے اچھا موقع تھا۔ اسمبلی کے بعد ہی میم کسی کو بھیج کے ٹیسٹ منگوائیں گی یقیناً۔ اسٹاف روم میں چپکے سے داخل ہوتے اس نے آگے پیچھے نظریں دوڑائیں۔
ٹیسٹ والی فائل اسے سامنے ہی نظر آ گئی۔ جلدی سے اس میں سے اپنا ٹیسٹ نکال کے دوسرا رکھا جو وہ گھر سے لکھ کر لائی تھی۔ سب کے درمیان میں رکھ کے وہ ایسے ہی اپنا اسکول میں کیا ہوا ٹیسٹ اٹھا کے اپنے کلاس روم میں آئی، پھر اسے پھاڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسمبلی شروع ہو چکی تھی۔ ٹکڑے اپنے بیگ کے اندر رکھتے وہ اسمبلی ہال میں داخل ہوئی۔ 2-3 میمز نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ آرام سے آکے اپنی کلاس والی رو میں کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف کھڑا رئیس اسے گھور رہا تھا۔ اسمبلی ختم ہونے کے بعد میم نے ایک بچی کو بھیج کے ٹیسٹ منگوائے، لیکن عشوے اب پرسکون تھی۔ عزت نے واپس مڑ کے اسے دیکھنے کی کوشش کی جو سب سے آخر میں کھڑی تھی۔ باری باری سب کو ٹیسٹ دیے جانے لگے۔ عشوے ناز میم نے اس کا نام پکارا۔ رئیس اور عزت دونوں نے اسے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ایکسیلنٹ، بہت اچھا ٹیسٹ ہے آپ کا۔ میم نے حیرانی سے دیکھتے کنفیوز ہوتے اسے ٹیسٹ پکڑ لیا۔ پھر واپس لے کے اس کی رائٹنگ چیک کی۔ یہ آپ کا ہی ہے نا؟ وہ حیران تھیں عشوے کو ایکسیلنٹ کیسے مل گیا۔ جی میم، میں ہی ہوں، عشوے نے مسکراتے بھرپور کانفیڈنس سے کہا۔ یہ رائٹنگ مجھے دکھائیں میم، میں چیک کرتا ہوں۔ رئیس نے سب کے سامنے ہاتھ کھڑا کیا۔ میم، یہ پھر اسے چیک کروائے۔ وہ بھی حیران تھا، واقعی یہ عشوے کی ہی رائٹنگ تھی۔ عشوے گردن اکڑا کے اسے دیکھتی رہی تھی۔ یس میم، یہ اسی کی ہے۔ پھر میم نے کچھ اور اس کی کلاس فیلوز کو بھی یہ ٹیسٹ چیک کروایا۔ اسی کی ہی رائٹنگ تھی۔ پھر میم نے اسپیشل اس کے لیے تالیاں بجوائیں۔ چلتے اپنی جگہ تک آتے عزت کو دیکھا جو دانت کچکچا کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساری کارروائی وہ اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ اب اتنی زندگی گزار چکی تھی تو اتنا بھی اسے جان سکتی تھی تو کیا وہ دوستی کے لانے کے لائق رہ جاتی۔ یہ دیکھیں بابا، رات کو پھر عشوے خوشی خوشی اپنا ٹیسٹ سب کو دکھانے کے آئی۔ یہ کیا ہے؟ ٹیسٹ پکڑتے حمید صاحب جیب سے چشمہ نکالنے لگے، پھر لگا کے دیکھا تو اس کا ٹیسٹ تھا۔ پاس بیٹھا رئیس اسے گھور رہا تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ عشوے کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ بابا نے عشوے کو شاباش دی اور زیادہ محنت کرنے کا کہتے ایک نظر رئیس کو بھی دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گا۔ مجھے دکھائیں۔ پھر مما نے بھی بابا کے ہاتھ سے پکڑا۔ نقل کی ہوگی، مما نے دیکھتے ہی کہا۔ ہاں نا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ جو آج تک انڈا میرا مطلب 0 لیتی آئی ہو، وہ اچانک پورے مارکس کیسے لے سکتی ہے اور وہ بھی بنا پڑھے۔ بنا پڑھے کیوں؟ میں نے پڑھا ہے ساری رات۔ اور اب تم جلنا چھوڑ دو اور آرام سے اس بات پہ یقین کر لو کہ یہ میرا ہی ٹیسٹ ہے۔ کیسے یقین کر لوں؟ اس دن صبح تو تم مووی دیکھ رہی تھی۔ بابا اور مما کو دیکھتے اس کا ایک اور بھانڈا پھوڑا۔ عشوے کا دل کیا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ نہیں دیکھتی مووی۔ بمشکل نوالہ نکلتے اس نے رئیس کو گھورا۔ جھوٹی، ابھی لیپ ٹاپ دکھوں تمہارا؟ ہاں دیکھ لو۔ ہاتھوں کو ہلاتے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ابھی دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھ کے اندر جانے لگا۔ رکو، ابھی کھانا تو کھا لو۔ مما کی گھور کو اگنور کرتے اسے واپس بلایا۔ رئیس واپس خاموشی سے بیٹھ گیا کیونکہ آگ تو وہ لگا چکا تھا۔ اب بس بابا اپنے کمرے میں جاتے اور پیچھے مما نے چپل سے عشوے کی دھلائی کرنی تھی، وہ ابھی اچھے طریقے سے، اور رئیس نے وہ سین انجوائے کرنا تھا۔ عشوے نے بڑی مشکل سے 3-4 نوالے لیے۔ بھوک تو اس کی مر گئی تھی۔ بابا کے جانے سے پہلے وہ اٹھنے لگی۔ کھانا کھاؤ صحیح سے، بس 2 ہی نوالے۔ دانت پیستے مما نے اسے بیٹھنے کا کہا اور ناچار وہ وہیں ٹکی رہی۔